बबूल की टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, सुन्नत रसूल की। कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलमगर होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। माइक पर हैं हजरत मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और अजीज साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने एक कुरान करीम की छोटी सी आयत पढ़ी है। मैं इससे पहले ये बता दूं कि इस गांव में मेरा पहली बार आना हुआ है। नाम सुना जाता था लेकिन पहली बार हाज़िरी हो रही है। अब मैं सबसे पहले ये है कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के लिए आए हैं, मेहरबानी करके ये जो जगह खाली पड़ी है थोड़ा आगे को बढ़ो। बात समझ में आएगी, आगे को बढ़ जाइए। जो बाहर बैठे हुए हैं कारी साहब बड़ी दौड़ धूप के साथ में इंशाअल्लाह पंखे का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है कुर्बानी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा। हमारे जो करम फरमा तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने मुझे कुछ वक्त के लिए ही यहाँ पेश किया है और हमारे हज़रत की मेहरबानी है। हमारे एनोनसर साहब तो बड़े जानदार आदमी हैं माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा कि हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। अब सर पे टोपी नहीं है तो कुर्बानी की नहीं तो टोपी सर पे आएगी कहाँ से। आज मालूम हुआ कि जलसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताएंगे तो ना हमारे सर पे टोपी नज़र आएगी और हम वैसे ही, बल्कि हमने तो एक बात देखी, हम तो डरी गए थे कि हमने पूछा गांव में बढ़ती भाई जलसा में जाना है, कहाँ है कि जलसा हो रहा है। मैं अच्छा भाई, तो मैं जितनी देर बात करूं आप लोग तवज्जो से उसको समाप्त करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें जो पैदा फरमाया है वैसे ही घूमने के लिए नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ने पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए। और चार चीज़ें मैं आपको बता करके अपनी जगह लूँगा। ये जो इंसान का वजूद बना है ना, और मैं ख़ास तौर से जो हमारे हजरात यहाँ बैठे हैं, अल्लाह करे कि पूरे गांव के आदमी भाई माइक वाले या तो इस माइक को बिल्कुल दुरुस्त कर लें। इसलिए ही मैंने मुबारकबाद नहीं दी आपको कि आप जो है हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इसे बिल्कुल एक सतह पे रोक कर रखें, बातचीत चल रही है। यहाँ आप सारे हजरात ईमानदारी से बताओ कि हम दीन की मोहब्बत में आए कि नहीं आए? बोलो, ज़रूरत है ना दीन की?
اور جب دین کی ضرورت ہے تو ہر چیز قربانی مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ میں ہندوستان میں گھومنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے دوسرے لوگ جب وہ جاگرن کرتے ہیں نا تو عشاء کے وقت سے شروع کرتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھنے نہیں پائیں گے، اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ یہ کب دعا کرے اور ہم کب گھر کو جائیں. یہ اس مدرسے کی برکت سے آپ کی گاڑی کمائی کا پیسہ جو مدرسے میں لگا ہے اور قاری صاحب مہینوں در مہینوں سے جو محنت کر رہے تھے اس محنت کا صلہ آج ہمیں مل رہا ہے. قربان جائیے اس بستی والے انسانوں پر کہ آج جہاں بھی ان کے قبرستان ہیں، یہاں جو علماء تشریف فرما ہیں اور آ رہے ہیں، ان کی برکت سے قبرستان والوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس کو موقوف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اچھا ناڑ تو ہلا رہے ہاتھی کی طرح، پر سبحان اللہ کسی نے نہیں کہا. بھائی صاحب سیکھ لو، آج سیکھنا. ہم پورے مسلمان بنے. پورے مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں. ابھی کوئی بکروں کی قربانی کرے گا، کوئی بھینسوں کی قربانی کرے گا، تو یہ قربانی ہے نا. اور قربانی کا جانور بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی بولو ایمانداری سے، ہاں یا نہ میں بتاؤ. بالکل سیکھنا سبق. میں بھی سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں ان حضرات کو، اور آپ بھی سیکھنے کے موڈ میں ہو جائے. وہ جانور ہمارا پاک صاف ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. کان بھی اس کے صحیح ہوں، آنکھیں بھی اس کی صحیح ہوں، اور پورا بہترین فربا ہو. لیکن یہ اس کی قربانی کرنے والا کیسا ہے معلوم ہو؟ اس کی قربانی کرنے والا جو 30,000 کا بکرا لے کے آیا وہ کیسا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. آج ہم لوگ مذہب اسلام کے اندر داخل ہے. میں اس قربانی کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ مذہب اسلام کے جو 5 ارکان ہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، 30,000 کا بکرا لیا، بھائی قربانی میں ذبح کریں گے، کام بن جائے گا. کیسے کام بنے گا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز چھوڑی کبھی؟ ہمارے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ اس لیے میں سبھی آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، ہم تو بات کہیں گے اور چلے جائیں گے. فضائل اعمال یہاں موجود ہے اور دوسری حدیثوں کی کتابیں یہاں موجود ہیں. ہمیں اور آپ کو سن کر کے عمل کرنا ہے. اگر ہماری نماز کامیابی کی طرف کو ہمیں لے کر نہیں جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز کے اندر کھوٹ ہے. ابھی میں نماز میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی قیام کرنا کیا ہے بولو؟ ارے قیام کرنا کیا ہے بولو؟ اور اگر فرض ساکت ہو گیا تو سمجھا دو ان آدمیوں کو. میں بڑے دکھوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج پورے مسلمان نظر نہیں آتے. ایمانداری سے اگر ہم دیکھی جائے ہم سب لوگ وہاں جوتے نکال کر آئے کہ نہیں آئے بولو؟ آج پورے طریقے سے سمجھ لینا بھائی اور بزرگوں، ہم نے جوتے وہاں نکالے کہ نہیں نکالے بولو؟ کیوں نکالے ذرا یہ اور بتا دیجئے گا. جوتے کیوں نکالے یہ بتاؤ؟ اس لیے نکالے ہیں نا جوتے کہ ہمارے جوتے ناپاک ہیں اور یہ مسجد پاک اور پوتر جگہ ہے، یہاں جوتا لے کر نہیں آیا جا سکتا. بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں آپ سے وہ کروں گا. وہ جوتا تو ناپاکی کی وجہ سے وہاں نکالا. اول صف میں ہم لوگ بیٹھنے والے، بتاؤ ایمانداری سے جو دل کے اندر کینہ بھری ہوئی ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ جلدی بولو. ہمارے دل کے اندر جو عداوت بھری ہوئی ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ ہمارے دل کے اندر جو کینہ اور رشتے ناطے توڑوانے کا مسئلہ اندر لوتھڑے کے اندر بھرا ہوا ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ سب بدستہ بیٹھنے والوں،
جب آپ نماز کے لیے آؤ تو بالکل سرنڈر ہو کے آ جاؤ. میرا رب جس طریقے سے مجھے چاہتا ہے میں پورا اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو میری کامیابی ہے. ورنہ یاد رکھنا یہ اٹھک پٹک کی رفع دین کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے. آج بات چیت مجھے حافظ قرآن کے اوپر بتانی تھی جو اس مدرسے سے حافظ قرآن نکلے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک 4 چیزیں بتا کے جا رہا ہوں. ان 4 چیزوں سے انسان کا وجود بنا. نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 آگ اور نمبر 4 ہوا. یاد رکھنا اگر بستی والے اعلان کو سن رہے ہوں تو وہ اپنے گھیروں سے اٹھ کر کے، گلی کوچوں میں سے اٹھ کر کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھے. اللہ کے فرشتوں کا نزول یہاں ہو رہا ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے میرے پیاروں اور عزیز ساتھیوں، اب تو قاری صاحب نے اپنی بڑی محنت کرنے کے باوجود ہوا بھی چلا دی ہے. تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہوا ہے حضرت نے کہ آپ لوگ تشریف لائیں. آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے، آپ کو اعلان کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی. ہم لوگ جتنی دوری اختیار کر رہے ہیں مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ مکمل طریقے سے مسلمان بننے کی کوشش کریں. اور مسلمان اس کو کہا جاتا ہے بھائی مسلمان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہی تو بات ہے نا مسلمان کی. اگر ہم اپنے بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں یا کسی کے پرتی کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں تو مسلمان کبھی یہ بات نہیں سوچ سکتا. مسلمان کبھی یہ بات نہیں سوچ سکتا. تو یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہے ان کا پہلے ہی سے جھگڑا طے ہے. جھگڑا ان کے اندر ہوتا ہے. پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان میں جھگڑا چلا رہا ہے اور اس سے پورے انسان کا وجود بنا. آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہی یاد دلا دوں گا، اگر پانی ہمارے جسم کے اندر پورا فل ہو جائے تو پتہ چلا کہ نزلہ ہو گیا. ناک سے پانی بہتا کہ نہیں بہتا؟ بولو. آنکھوں سے پانی بہتا کہ نہیں بہتا؟ اور اگر پانی کے اوپر آگ غالب آ گئی تو سمجھ لیجئے گھر کے اندر اتنا غصہ ور ہوتا ہے وہ انسان، اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں اور غصے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور اگر مٹی ان دونوں چیزوں پر غالب آ گئی، ان دونوں چیزوں پر مٹی اگر غالب آ گئی تو پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. اے لوگو، مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آ گئی ہے، تم کو بلایا جا رہا ہے کہ تم مسجد کی طرف کو چلو. اب وہ انسان تو بیڑ اور چارپائی پر لیٹ کر کے مٹی بنا ہوا ہے، وہ تو مٹی کی طرح سے بس یہی عرض کر رہا ہے ارے اذان ہو رہی ہے، ہونے دیجئے، مجھے تو آرام کرنا. ایسا ہی ہے نا بھائی. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے جو بتا رہا ہوں. اور اگر ہوا ان تینوں چیزوں کے اوپر غالب آ گئی تو اب پتا چلا کہ بھائی پیٹ کے اندر بڑا بھاری وزن ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے یہاں چلو، پیٹ میں گیس بن گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو بالکل قریب ملائے رکھا ہے. جس دن ان کے نظام میں خلط ملت ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان میں بیماری ویسے پیدا نہیں ہوتی. جب بیماری ہو جائے سوچ لو کہ ان کی جھگڑے کی بنیاد کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے. یہ سب سے پہلی فرصت میں آپ غور کریں گے. آج ہم نے دیکھا، میں بھی ایک مسجد میں بات چیت کر رہا تھا، میں نے مسلمانوں سے پوچھا تکبیر و تشریح کی یاد ہے؟ تو تکبیر و تشریح کی یاد نہیں نکلی. آگے کیا بتاؤ گے بھائی؟ اگر کوئی ویسا آدمی تم سے سوال کرنے لگا تو پھر کیا بتاؤ گے؟ چلو میں آپ کے سامنے حافظ قرآن کا ایک نقشہ بتاتا ہوں
میرا رب ہر گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما دے. سب کہہ دو آمین. کھانا تو کھا لیا ہوگا. اللہ سب کے گھر کے اندر میرے رب کریم بڑا ولی پیدا فرما دے. کہہ دو آمین. کم سے کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ مسجد میں فرشتے بھی سن لیں. ہلکی آواز سے نہیں کام چلتا. اللہ میری اور آپ کی اور تمام اس بستی کے رہنے والے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما دے. سب کہہ دو. اب حافظ قرآن ہے جہاں اسی اسٹیج سے دستار فضیلت ہوگی اور یہ چہرے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان چہروں کو اسی حالت میں دیکھ لو تو سوچ لیجئے گا کہ وہ آج کے وقت کا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے. اس کو چھوٹی بات مت سمجھنا. اب میں حافظ کے بارے میں آپ کے سامنے بات بتا دوں. یہ ویسی بات نہیں ہے. حافظ قرآن کیسے بنا؟ حافظ قرآن نے اتنے ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنایا. یہ اسی مدرسے کی دین ہے. قاری صاحب کی دین ہے یہ، جو اس قدر محنت کرنے کے باوجود تمہیں گلاب کا پھول عطا کیا جا رہا ہے. اللہ سب کے گھروں کے اندر حافظ قرآن بنا دے. آمین کہہ دو. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایک حافظ قرآن بن گیا، اس کے ساتھ جنت میں کتنے جائیں گے بھائی؟ کتنے؟ زور سے بتاؤ. اچھا بس 10 ہی جائیں گے. چلو میں اگر اور زیادہ بڑھاسی کا بتا دوں تو آپ خوش ہو جاؤ گے کہ نہیں ہوگے؟ آج ساروں کو خوش کر کے اٹھا کے لے کے چلوں گا. اور تمہیں یہ بتاؤ اس مجمع کے اندر قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤں کتنے ہیں؟ اللہ. اس کونے میں تو بالکل ہی نہیں ہاتھ اٹھا بھائی. اب جو جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں وہ قرآن کے پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا بھائی؟ اب وہ قرآن کے پڑھے لکھے اگر نہیں ہیں تو نماز میں وہ بائبل سے یا گرو گرنتھ سے یا رامائن سے یا قرآن شریف سے کہاں سے پڑھتے ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے. قرآن سے پڑھتے ہیں نا. لیکن فرق ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک ناظرہ والا ہے. اچھا جی جناب، میں اسی پر انشاءاللہ پوری کر رہا ہوں بات. ایک حافظ قرآن ہے، ایک ناظرہ والا ہے، اور ایک وہ ہے جو بھلا شریف آدمی جس کے 2 4 5 4 صورتیں یاد ہیں. وہ بھی تو قرآن کا حصے دار ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے. سارے خوش ہو جاؤ کہ ہم سب قرآن کریم کے پڑھے لکھے ہیں. بس فقط اتنا ہے کہ میرے 10 صورتیں یاد ہیں، میرے 5 صورتیں یاد ہیں. ایک حافظ قرآن جو آج بنا ہے، اگر کسی صاحب نے اسے محبت کی نظر سے دیکھ لیا ہوگا، کسی نے اس کو ایک لقمہ کھلا دیا ہوگا، کسی نے اس کو ایک جوڑی کپڑے پہنا دیے ہوں گے، کسی استاد نے رجسٹر میں اس کے ذریعے قلم چلا دیا ہوگا، یا جس نے اس کو پیار بھری نظر سے دیکھا ہوگا، وہ سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ کہیے. اور جو ناظرہ والے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ثواب کا آپ لوگوں کو. یہ کہو گے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی بھائی؟ جب ناظرہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے یا ناظرہ والی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، جب اس کو قبرستان میں لے جا کے رکھا جاتا ہے تو 4 مردے ادھر کے 4 ادھر کے 4 چوک ان سب کی وہاں قبر میں رکھتے ہی اس کے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کہو سبحان اللہ. اور جو بیچارے، بس میں اسی پر ہی بات پوری کر رہا ہوں بھائی، اور جو بیچارے 2 4 صورتیں والے ہیں، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد نہیں ہے نا، اس لیے گڑبڑ کر رہے ہو آپ لوگ. یاد نہیں ہے، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس انسان نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ دیا
تو اس کے مرحومین کو اللہ وحدہ لا شریک ایک قرآن کا ثواب مرحمت فرمائیں گے. سب کہہ دو آمین. کام بنا کہ نہیں بنا بھائی؟ بولو بن گیا. اب ذرا سی بات ایک اور ہے، ذرا تھوڑے سے آگے کو بڑھ جاؤ، آگے کو بڑھو. ماشاءاللہ بھائی بڑھ جاؤ. اب تو پنکھے چل رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ قاری صاحب کی محنت کا کہ آدمی بڑے محبت والے ہیں، جم کے بیٹھنے والے ہیں. تھوڑا سا بڑھو بھائی آگے کو. اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالحی کی توفیق عنایت فرمائے. جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں پیچھے وہ بھی آگے کو بڑھو. میں نے پہلے بتایا تھا کہ قربانی، ارے قربانی دو گے تو کچھ ملے گا، اگر قربانی نہیں دو گے تو کھیت کھلیان میں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا. اب ہماری بستی میں جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں، بھائی آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، خدا کی قسم. یہ لوگ ایسی بارشوں میں چل کر کے، اتنی تیز ہوا میں چل کر کے آپ کی بستی میں آ رہے ہیں. کیا آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے. یہ بیچارے اپنے وقت کو چھوڑ کر کے بارش میں آ رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ان سب علماء کا یہاں ہماری بستی میں آنا ہم سب کے لیے اللہ باعث رحمت بنا دے. سب کہہ دو آمین. اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کام کرنے والوں کو اور جو حافظ قرآن ہوئے ہیں جن کو دستار فضیلت ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے. جگہ بالکل خلا خالی مت چھوڑنا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.